नमरूद की जलाई हुई आग के शोले आसमान से गुफ्तगू कर रहे थे, आसमान से कलाम कर रहे थे। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की तैयारियां की जा रही थी, आग में फेंकने की कोशिशें की जा रही थी, मिन जनीक के जरिए आग में डालने की कोशिश की जा रही थी। इधर कुफर खुश है कि आज के बाद कोई हमारे माबूदों को कुछ कहने वाला नहीं होगा, मुखालफत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी मुखालिफ जो है वो खुशी मना रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि आज के बाद अब हमारे माबूदों को कोई कुछ नहीं कह सकता। इधर हजरत जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के प्यारे खलील, कोई हुक्म कोई हाजत, आपने फरमाया अम्मा इलैका फला, तेरे साथ कोई हुक्म नहीं, तेरे साथ कोई हाजत नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिश्ता पैदा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशे लबे बाम अभी, अक्ल बोली बड़ी शे जान है, इश्क बोला या पे कुर्बान है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये इस्लामी साल का लास्ट महीना चल रहा है, आखिरी महीना चल रहा है। इस महीने का नाम माह ज़िलहिज्जा शरीफ है। ये महीना निहायत ही अज़मत और रहमत वाला है। इस महीने का चांद नजर आते ही हर कल्ब में, हर दिल में उस अजीम शान कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है, जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी पेश करने से कासिर है। ये महीना असल में उस जलील क़द्र पैगंबर की यादगार है, जिनकी जिंदगी कुर्बानी की अज़ीमुल मिसाल तस्वीर थी। वो जिद्दुल अंबिया हज़रत खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं वो कौन सा इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने आपसे नहीं लिया, मगर लाखों सलाम हो, करोड़ों सलाम हो आपकी ज़ातो वाला सिफात पर कि किसी भी मैदान में पाए फिबात को लग़ज़िश नहीं आई। मुहतरम सामईन, अभी मैंने आप लोगों के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर जब बेटा बाप के साथ चलने के काबिल हो गया, कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबाह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। सआदतमंद बेटे ने जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद गिरामी, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म है, खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर पाएंगे। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, आप लोग मुझे बताएं कि दुनिया में दो चीजें सबसे अजीज होती हैं, जान और औलाद। हर इंसान अपनी जान से किस कदर मोहब्बत करता है, यानी अगर किसी इंसान के जिस्म पर चोट लग जाए तो वो अपने जिस्म के इलाज के लिए ना जाने कहां कहां जाता है, बड़े बड़े हकीमों के पास जाता है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है, बड़ी बड़ी नर्सों में जाता है। अगर खुदा ने उसे दौलत दी है तो जिस्म के इलाज के लिए पटना तक चले जाता है, अगर उससे ज्यादा दौलत दी है तो जिस्म के इलाज के लिए अमेरिका चला जाता है। यानी अजीजाने गिरामी, बताने का मकसद ये है कि दो चीजें बड़ी अजीज होती हैं, एक जान और एक औलाद। नमरूद की जलाई हुई आग के शोले आसमान से गुफ्तगू कर रहे थे, आसमान से कलाम कर रहे थे। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की तैयारियां की जा रही थी, आग में फेंकने की कोशिशें की जा रही थी, मिन जनीक के जरिए आग में डालने की कोशिश की जा रही थी। इधर कुफर खुश है कि आज के बाद कोई हमारे माबूदों को कुछ कहने वाला नहीं होगा, मुखालफत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी मुखालिफ जो है वो खुशी मना रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि आज के
بعد اب ہمارے معبودوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادھر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے خلیل، کوئی حکم کوئی حاجت؟ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حکم نہیں، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ اب حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، اس سے کیوں کہوں؟ کیا وہ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ سننے والا اور جاننے والا نہیں ہے؟ اے لوگوں، یہاں ایک بات عقل محض نے کہی، اے ابراہیم جان بڑی عزیز ہوتی ہے، عقل بولی بڑی سے جان ہے، عشق مولا یار پہ قربان ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی نبے پام ابھی، یعنی اے لوگوں عقل ابھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی اور عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب جان کے بعد اولاد کا مقام آتا ہے۔ بے آب و گیا پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا، سبز کا نام و نشان تک نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی اپنی والدہ کی گود میں ہے، ان کی والدہ حضرت حاجرہ سمیت ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پھل موجود نہیں ہے، جہاں کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، یعنی وہ ایسی وادی ہے جہاں پھل بھی نہیں ہے۔ اب حضرت حاجرہ عرض کرتی ہے حضور یہ کس بات کی سزا ہے، یہ کس بات کا ظلم ہے، یہ کس بات کی سزا ہے جو آپ ہمیں اس تنہا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ عرض کرتی ہیں حضور کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب حضرت حاجرہ نے کہا اب ہمیں کوئی غم نہیں، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سننا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑی سی دور چلے آتے ہیں، تھوڑی سی دور جانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی و بچوں کے لیے یہ دعائیں کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے، ایک تنہا جنگل میں بسائی ہے، تو انہیں نمازی رکھ تیرے حرمت والے گھر کے پاس، میں نے اپنی اولاد بسائی ہے یا الہ العالمین۔ اے مولا تو انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تین دعائیں کی، اے مولا تو انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ آج آپ حضرات اندازہ لگائیں، آج آپ لوگ سوچیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال گزر چکے ہیں، جو پھل فرود دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، مکہ شریف میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب دعا مخل عبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی پکار کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے اگر کوئی انسان، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 مرتبہ پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں موجود ہو، میں تیری پکار کو سن رہا ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے عزیزان گرامی۔ بلکہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، مجھ سے
ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے اور کبھی تھوڑی سی دیر سے قبول فرماتا ہے لیکن دعا کو قبول فرماتا ہے. آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ ہفتے میں نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی دعائیں تو قبول ہی نہیں فرماتا. برادران ملت اسلامیہ ہم لوگوں کو اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے, ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کبھی اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے, کبھی تھوڑی دیر سے قبول فرماتا ہے, لیکن دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. بلکہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, حضرت مجدد الفیض ثانی کا یہ واقعہ ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفیض ثانی کے دو صاحبزادے ملا طاہر لاہوری کے پاس علم حاصل کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے فرمایا, اے میرے بیٹا, اے میرے بیٹو, اے میرے لخت جگرو, یہ جو تمہارا استاد شقی ہے یعنی بدبخت ہے, اس کی پیشانی پر لکھا ہے یہ شقی ہے. دونوں صاحبزادے عرض کرتے ہیں ابا جان, ابا حضور, آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی پیشانی پر جو سقی لکھا ہے سقی کی بجائے سری ہو جائے, سخاوت سعادتوں میں بدل جائے. میرا دوان ملت اسلامیہ ایسے ہی ہوا, ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر جو سقی لکھا ہوا تھا سری ہو گیا, سخاوت سعادتوں میں بدل گئی. محترم سامعین, کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا, مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. حضرات یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں, اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. محترم سامعین, اس طرح کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ہیں. آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ جب اولیاء اللہ کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو انبیاء کی دعاؤں کی کیا شان ہوگی. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ دیکھیں, پھر اس کے بعد سید الانبیاء کی دعا کا عالم دیکھیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت, سنیت کی جان, حقانیت کی پہچان, احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد. تو کہنے کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری دعائیں قبول ہی نہیں فرماتا. جناب آپ لوگ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو. بات بہت آگے پہنچ گئی. میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں کی, اے مولا تو انہیں نمازی رکھ, لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے. یہ 3 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اب حضرت حاجرہ کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا, تھوڑا سا پانی تھا, کب تک چتا ختم ہو گیا. اب حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا, پیار بھری نگاہ سے دیکھا تو جی بھر آیا. بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی, قریب ایک پہاڑی پر گئی تاکہ پانی مل جائے, مگر بے سود پانی نظر نہیں آیا. اب حضرت حاجرہ پھر واپس بچے کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, بچے کو پیاس کی شدت ہے. اب حضرت حاجرہ پھر واپس پہاڑی پر جاتی ہیں, وہاں بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. اب حضرت حاجرہ جب لاسٹ دفعہ یعنی حضرت حاجرہ پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑی, جب لاسٹ مرتبہ آخری مرتبہ آپ بچے کے پاس آئی تو ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا, جہاں بچے کی ایڑیاں ہیں اس جگہ پر پانی کا صاف و شفاف چشمہ جاری ہے. جب حضرت حاجرہ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت حاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی, فوراً خدا کا شکر ادا کیا. حضرات آج ہم لوگوں کو حال یہ ہو چکا ہے, آج خدا نے ہم لوگوں کو دولت دی, آج خدا نے ہم لوگوں کو جوانی دی, آج خدا نے ہم لوگوں کو زندگی دی, آج خدا نے ہم لوگوں کو شہرت دی, عزت دی. تو ہم لوگوں کو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خدا
نہیں کرتے ہیں, خدا کو بھول جاتے ہیں, خدا کی ناشکری کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, جب حضرت حاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو فوراً خدا کو شکر ادا کیا. اب حضرت حاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ اس چلتے ہوئے پانی کو روکا جائے. اب حضرت حاجرہ نے کہا زمزم, یعنی زمزم کا معنی ہے ٹھہر ہے پانی ٹھہر. اب جب حضرت حاجرہ نے یہ کہا کہ زمزم اے پانی ٹھہر ٹھہر, حضرات یہی آب زمزم ہے جسے آج دنیا کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ پیتے ہیں اور لے جاتے ہیں, بطور تبرک اپنے گھر کو بھی لے کر آتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا. برادران ملت اسلامیہ, ان پہاڑیوں پر دوڑنا کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ کی اس سنت کو میدانی محشر تک کے لیے قائم رکھا. بلکہ ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یعنی اللہ کی نشانیاں اور ان کی تعظیم. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. حضرات آج آپ لوگ سوچیں ان پہاڑیوں پر دوڑنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. جب تک حاجی ان پہاڑیوں پر نہیں دوڑے گا تو اس کا مکمل حج ہو ہی نہیں سکتا. تو برادران ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا. اب حضرت حاجرہ اس پانی کو روکتی ہے, کہتی ہے زمزم ٹھہر ہے پانی ٹھہر. ادھر سے قافلہ کا گزر ہوا. یہ قافلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتا تھا. ان قافلوں والوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر پرندے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے سوچا یقیناً یہاں کوئی چشمہ پھوٹ نکلا ہے, یہاں کوئی چشمہ جاری ہو چکا ہے. جب وہ قافلے والے اس چشمے کے پاس آئے, اس چشمے کے نزدیک آئے تو کیا دیکھا, ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے. آواز آئی اے جرہم کے بچوں, ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بات یہ کر دو, ادب کی ہے جگہ, بوڑھا جوانوں عورتوں مردوں. یہ عورت جو اس کی گود میں بچہ بیٹھا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے, وہ پیغمبر کا بیٹا ہے.